सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये हफ्ता सियासत में तो काफ़ी हलचल मचाता रहा और आप जानते हैं कि जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर कुछ लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन जाहिर सी बात है उसके बाद हमें लगता है कि एक कदम आगे बढ़े और दो कदम पीछे हो गए। और इस वक्त जो है वो सियासत में कुछ ऐसे इत्तेहाद बन रहे हैं जिनका कभी हमने तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन बहरहाल मुश्किल वक्त में ऐसा होता है और सियासत में ये भी देखने में आता है कि पुराने दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन पुराने दोस्त बन जाते हैं। जैसे कि अभी पीडीएम का ही आप मिसाल ले लें, कभी का दौर था कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे और अब एक दौर है कि ये एक के बाद दूसरी हुकूमत चला रहे हैं। अब ये हुकूमत चला रहे हैं या हुकूमत के नाम पर अवाम पर अपने फैसले मुसल्लत कर रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं, ये तो मैं सवालिया निशान छोड़े जाती हूँ कि इस पे जो सियासी मौक़िफ़ है वो लेंगे, आईनी मौक़िफ़ और कानूनी मौक़िफ़ भी लेंगे। आज की बड़ी खबर से शुरू कर लेते हैं नाज़रीन। SIFC आप जानते हैं एक ऐसा इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और दीगर तमाम चारों सूबाओं के चीफ मिनिस्टर और अस्करी क़यादत जो है वो फोकस कर रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल तबाही के धाने पे खड़ी है। और ये फैसला किया गया था इलेक्शन से पहले कि चाहे कुछ भी हो जाए, हुकूमत कोई भी रहे, कोई भी आए, कोई भी जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये एक पर्टिकुलर जो इदारा है ये इसको फोकस करता रहेगा और बैरूनी मुल्क से आने वाली तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको वन विंडो ऑपरेशन के नीचे देखा जाएगा। तो खुशी की बात यह है कि पहले ये खबरें आ रही थी कि जी केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब को दावत नहीं दी, लेकिन उसके बाद वो आ गए, उन्होंने शिरकत भी की और अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अच्छी बातें की और उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के हवाले से अहम मुलाकातें चल रही हैं और आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि दुबई से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद नज़र आ रही है। कुछ वादे किए गए हैं, अब देखना यह है कि ये आने वाले 6 महीने में अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की भी कोई गुंजाइश पैदा होती है। आज के हमारे इस सेगमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ कि मायानाज कानूनदान है लतीफ़ खोसा साहब, मेंबर हैं कौमी असम्बली के, सीनियर रहनुमा हैं तहरीके इंसाफ के, सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी को दी, लेकिन जब वक्त पड़ा कड़ा तहरीके इंसाफ पे तो उन्होंने लॉयर्स की मूवमेंट से उनको ज्वाइन किया और उसके बाद अपनी मकबूलियत में जाहिर सी बात है आप खुद एक जैसे मैंने कहा ना सीनियर कानूनदान है बल्कि सीनियर सियासतदान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब हमें ज्वाइन करने का। मैं 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे आपसे बात करना चाहूँगी। अच्छा, एक बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले हफ्ते मेरे साथ रऊफ हसन साहब थे, यहीं स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाते और हम दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। अब मुझे सीरियसली ये बात बड़ी अजीब लग रही है और मुझे बड़ी शर्म भी आ रही है इस बात पर बात करते हुए कि रऊफ हसन साहब तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन तो हैं, लेकिन वो अपनी ज़ात में बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी जोशो खिताबत रखने वाले नहीं हैं। जैसे शेर अफजल साहब हो गए या शहरयार आफरीदी या असद कैसर साहब जो मर्जी मुंह में आया बोल दिया, वो तो बड़े समझ बूझ के बाद बातचीत हैं। बहुत ही अफसोस हुआ कि निजी चैनल से वापस आते हुए आपने देखा होगा और अभी फुटेज में भी आप देख रहे होंगे कि कैसे उनके ऊपर हमला हुआ और उनका बाकायदा तौर पर कितने जख्म लगे उनके मुंह पर। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन कामों से करने वालों को क्या मिलता है। क्या वो ये समझ रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है या वो ये समझ रहे हैं कि ज़ोर से और उसके अलावा डर से वो लोगों का मुंह बंद कर देंगे। खोसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब तक आने वाली तफसील के मुताबिक जो हमें पता चला है वो तो ये कह रहे हैं कि जी इंक्वायरी हो रही है, पता कर रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, इसमें कोई इतनी बड़ी बूझ नहीं है। शहर कराची तो है नहीं कि यहाँ पे सिग्नल पे लुट जाओ और पता ही ना चले कि कौन आया और कौन गया। Who do you think was behind this? I mean, like obviously we know कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो शायद वही एक इदारा है जिससे आप लोगों की नहीं बनती, बट ये एक इल्ज़ाम है। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन होनी हुई है, उसमें आपको क्या पता चला है, किसने हमला किया?
جاسمین، آپ کے اپنے سوال کے اندر، آپ کے اپنے انٹرو کے اندر جو ہے جواب وہ بڑا واضح ہے. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکے ہیں اور ہم آئین پر عمل داری سے گریزاں ہیں مکمل طور پر. ہم نے آج تک ریاست کو پنپنے نہیں دیا ہے. ریاست کی تعریف جو آئین میں کی گئی ہے وہ عوام کو مقتدر کرتی ہے نیچے سے، یعنی ڈسٹرکٹ کاؤنسل سے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے لے کر اور فیڈرل گورنمنٹ تک وہ صرف اور صرف عوام ہیں جو اپنے منتخب نمائندے ایوانوں میں لا کر ڈسٹرکٹ اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، پارلیمان میں لا کر وہاں سے مترشح ہوتی ہیں حکومتیں، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ مرکزی ہو یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو. تو یہ اس میں نہ کوئی مقتدر حلقہ ہے، نہ عدلیہ ہے، اور آرٹیکل 5 میں وفاداری ریاست یعنی عوام کے ساتھ اور تابعداری اور پاسداری آئین کی ہر ایک پر واجب اور لازم ہے، چاہے وہ چیف آف دی آرمی ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے صدر پاکستان ہو، چاہے کوئی بھی ہو. سو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے نیچے عوام الناس کو پاکستان پر حکمرانی کا حق حاصل ہے، اور یہ ہم انفارچونیٹلی دینے کو تیار نہیں ہیں. اور یہیں سے ساری قباحتیں شروع ہوتی ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے تابع ہو آئین اور قانون، اور جب یہ سوچ آپ کی آ جاتی ہے تو پھر آپ کا ظاہر ہے کہ نظام کیا چلے گا. اب میں آپ کو جاسمین بتاؤں کہ جن ملکوں میں عوام کی جو ہے حق حاصل ہے عوام کو، تو جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو وہ فیصلوں کی ملکیت ان کی ہوتی ہے. وہ پھر اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل، اپنی مملکت کی جو ہے گرینجر اور گلوری کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن جب ہم نے جو ہے ماشاءاللہ انسٹیٹیوشنل کیپچر کے ذریعے اور ملبس کا پرنسپل جو ہے نا دنیا میں، جب ملٹری ان بزنس پڑ جائے، ملٹری ان بزنس، تو پھر وہ اسی طرح اپنے ہم نوا جو ہے لوگوں کو حکومت میں لاتی ہے اور حکومت بناتی ہے اور حکومت گراتی ہے، اور پھر وہ اسی قسم کی بدقسمتی سے مداخلت ہوتی ہے. پھر ان کا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا یا کسی اور کو حق حکمرانی دینے کا دل نہیں کرتا. اب دیکھیں اگر ملٹری کا یہ لکھا ہوا ہے آئین میں کہ وہ حلف لیں گے، حلف لیتے ہیں. دیکھیں ایک بات کڑوی لگ رہی ہے آپ کو، مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایک بات بڑی نہیں مجھے کڑوی نہیں لگ رہی. آپ بات کرتے ہیں مجھے کیوں کڑوی لگے گی کھوسا صاحب؟ میں تھوڑی ملٹری میں ہوں. نہیں آپ کا چینل پر ذرا اثر ہوتے ہیں نا، ہمارے اوپر اثر ہوتے ہیں تو آپ پر بھی اثر ہوتے ہیں لامحال. آپ پھر دیکھ رہی ہیں الٹے پلٹے بلز آ رہے ہیں، ڈیفامیشن کا بل آ رہا ہے، رائٹ آف انفارمیشن پہ ذکر ہو رہا ہے. ساری جو ہے آپ کی ساری کمیونٹی جو ہے وہ احتجاج کناں ہے کہ اس طریقے سے ہمارے حقوق کو سلب نہیں کیا جا سکتا اور عوام کو آگہی سے مانے نہیں، روکا نہیں جا سکتا. تو یہ بدقسمتی ہے جب انسٹیٹیوشنل کیپچر کرتے ہیں نا تو پھر اس قسم کی قباحتیں آتی ہیں. اور ہم نے آئین پر عملداری ایک دن بھی نہیں کی. ٹھیک، جی سر میرا ایک سوال سن لینا. میں جو سوال کی طرف آ رہی تھی، یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا موقف ہے اور سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے بھی بڑی سٹرن قسم کے کلمات جو ہیں وہ ادا کی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سیکٹر کمانڈرز پیش ہوں جو یہ مسنگ افراد کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، اور پھر اس شاعر کے حوالے سے جو کہ غائب ہے. ظاہر سی بات ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، جو بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی اس بل پہ بھی میں بات کروں گی، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آج مفتاح اسماعیل صاحب نے کراچی میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے، اور یہ ان کا موقف ہے کیونکہ اب تو ظاہر کسی پارٹی سے ہے نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لاتے ہیں وہ نکالنے کا بھی حق رکھتے ہیں. مطلب ہے ظاہر ہے یہ حق ان کو خود سے تو نہیں، مطلب آئین نہیں دیتا، لیکن جو لاتے ہیں وہ نکال بھی سکتے ہیں، اور جب آپ ان کے کندھوں پر چڑھ کے آتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسپیکٹ بھی کرنا پڑے گا کہ کسی وقت آپ کو نکالا جا سکتا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہماری سیاسی جماعتیں ایک ایسا معاہدہ کر لیں جی کہ ہم آئین کے مطابق آئیں گے، آپ کی فرمائش کے مطابق نہیں آئیں گے؟ تو یہ تو کوتاہیاں اور کمزوریاں ہمارے اپنے سیاستدانوں میں ہیں نا.
نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا, بالکل مجھے 100% آپ سے اتفاق ہے. دیکھیں جب پہلے محترم نواز شریف صاحب نے ماشاءاللہ جو ضیاء الحق کی پالیسیز کو چلتے ہوئے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پر الزامات لگائے اور کیسز ڈھیر سارے کیے, اور جب آصف علی زرداری پر کیے, اور جب نصرت بھٹو پر کیے, اور ان ساروں پر جو ہے کیسز کیے, تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو تو جیلوں میں چلیں. 11 سال زرداری بھی جیل میں رہا, اس کی زبان کٹوائی گئی وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہوا. اس کے بعد یہی ہوا مکافات عمل ہے کہ 12 اکتوبر 99 کو ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کو بھی جیل میں جانا پڑا, اور سارے ٹبر خاندان کے ساتھ جو ہے ملک بدر ہوئے اور 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے. وہ ان کی جو ہے اب پھر عمران خان کو اندر کیا ہوا ہے تو وہ لوگ جو ہے اقتدار میں آئے ہوئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اڈیالہ جیل کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اگلی باری پھر نواز شریف کی ہوگی, پھر شہباز شریف کی ہوگی, پھر حمزہ شریف کی ہوگی, اور پھر یہ جائیں گے, اور اس کے بعد پھر جو ہے پیپلز پارٹی والے بھی اسی طرح. آپ نے بالکل صحیح کہا مفتاح کی, میں بالکل متفق ہوں بات سے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آئین میں کوئی ابہام ہے کہ وہ لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے؟ اور یہ حلف میں لکھا ہوا ہے, آئین کے حلف میں, that I shall not take part in any political activity, یعنی کسی بھی سیاسی عمل کا وہ حصہ نہیں بنیں گے, نہ حصہ لیں گے. تو اس میں کوئی ابہام تو ہے نہیں. تو پھر وہ کیسے حکومتیں بناتے ہیں اور حکومتیں گراتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. رؤوف کیونکہ آپ ان کو بنانے دیتے ہیں. لطیف کھوسا صاحب, نہ معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف سر, کیونکہ آپ ان کو بنانے دیتے ہیں. دیکھیں نا, اگر تو آپ کے پاس آپ فارم 45 یا 47 کی اس وقت جو جنگ چل رہی ہے, فرض کریں کہ کچھ باشعور لوگ, باغیرت لوگ جو کہ جیتے نہ ہوں, تو وہ آ کے کہہ دیں کہ جی ہم نہیں حکومت بناتے, ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا. بس اتنی سی بات ہے. آپ کی عزت بھی رہ جائے گی, عوام آپ کی واہ واہ بھی کرے گی. اگر آپ کو زبردستی حکومت بنوائی جا رہی ہے اور آپ جیتے بھی نہیں ہیں, تو پھر اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو آپ کا ہے نا, کیونکہ آپ حکومت بنا رہے ہیں ایک ہاری ہوئی سیٹ پر. یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو, جماعت اسلامی کے امیر کو, کہ انہیں جتایا گیا کراچی سے. انہوں نے کہا بھائی نہیں, میں جیتا نہیں ہوں, یہ پی ٹی آئی کی نشست ہے, میں اس پہ ایم پی اے شپ کو تسلیم نہیں کر سکتا. اور مجھے جب میں جیتا ہوں تو خواجہ سعد رفیق نے مجھے فون کر کے مبارکباد جب دی, تو میں نے کہا کاش اپنے بڑوں کو بھی سکھا دو جو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. اگر وہ بھی تسلیم کر لیتے محترم نواز شریف صاحب کے وہ ڈاکٹر یاسمین سے ہار گئے ہیں, تو ان کا بھی قد کاٹ بڑا ہوتا. خواجہ آصف اگر مان لیتے کہ وہ ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں, تو وہ بھی جو ہے ان کی قد کاٹ بڑھتا. اب کس ڈھٹائی کے ساتھ یہ پارلیمان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کس ڈھٹائی کے ساتھ وزیر اعظم بھی بنے ہوئے ہیں. میں تو لاہور سے جیتا ہوا ہوں, مجھے پتہ ہے لاہور میں ایک سیٹ مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے, اور ماشاءاللہ اسلام آباد کی ایک سیٹ نہیں جیتی ہے تینوں میں سے, اور تینوں میں براجمان ہے مسلم لیگ نون والے. فارم 47 کی پیداوار ہے. 12 سیٹیں پنڈی کی تھی, ایک بھی نہیں جیتے. 12 کی 12 پی ایم ایل این کو ہے. کراچی میں ایک نہیں جیتی ایم کیو ایم, 12 مانگے تھے 17 ان کو ملے ہوئے. دیکھیں جاسمین, کب تک یہ فراڈ کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے؟ ایجنسیز کب تک اس طرح سے ہارے ہوئے کو جتاتی رہیں گی؟ تو کیا عوام, اب عوام نابلد نہیں ہے, معاف کیجئے گا, عوام بہت جو ایک چیز جانتی ہے. مزے کی بات یہ ہے, آپ بچے سے گلی میں پوچھ لیں وہ بھی بتا دے گا کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. ہم کیسے ان کے ساتھ, مجھے بتائیں. آپ کہتے ہیں ہمارا ایک ہی شرط ہے, فارم 47 ووٹ کو عزت دو, فارم 47 کو مسترد کرو. فارم 47 والے جو جینون جیتے ہوئے ہیں, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس پر آپ کی جو ہے, مجھے ایک دن دے دیں, میں ایک دن میں آپ کو سارے ٹھیک کر کے دے دیتا ہوں نتائج جو ہے. تو یہ جو ہے صرف نیتیں ہماری ٹھیک نہیں ہیں, بدقسمتی سے نیتیں ہماری نہیں سر, نیتوں کی بات نہیں ہے نا, ہمارے عجیب مسائل ہیں. میں اگر وہ زیادہ بولوں گی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نیچے کوئی پکڑ لے. تو بات ساری یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی, جو میرا آپ سے سوال ہے, اور میں آپ کی وکالت کروں گا. اگر آپ مسنگ پرسن ہو گئی تو میں آپ کا وکیل مفت آپ کی, میرا وعدہ ہو گیا. جب میں مسنگ ہو گئی تو آپ میری کیا وکالت کریں گے؟ میں مسنگ ہو جاؤں گی تو آپ مجھے کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بلا وجہ لوگ مسنگ نہیں ہوتے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سر ایک بات بتائیے, یہ جو پنجاب بل پاس کر رہا ہے, اچھا اب آپ ٹک ٹاک ہو,
آپ یوٹیوب ہو, انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ اس قدر شدید پابندی کہ آپ غلط خبر لگا نہیں سکتے. خدا نہ چلیں حد تک عزت کا دعویٰ ہوگا تو 30 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. کل سنی اتحاد کونسل اس بل کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر گئے. مطلب آج کے دور میں آپ اس قسم کا, اب میں آپ سے خود ایک بات کہنے, اتنی حیران کن اور اتنی obnoxious یہ بات ہے کہ ملک کے وزیر اعظم, ملک کے تمام وزراء, چیف منسٹرز مطلب ایک ٹویٹر پہ پیغامات دیتے ہیں تو وی پی این آن کرنا پڑتا ہے ان کو. تو وائی آر دے یوزنگ دیز پلیٹ فارمز؟ مطلب کس طرح کر سکتے ہیں اس قسم کی شدید پابندی اس دور میں؟ یاسمین, پہلے تو مجھے آپ کے اس فکرے پر اعتراض ہے کہ بغیر وجہ کے کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوتا. بلوچستان کا ہر گھر میں مسنگ پرسن ہے. لاہور سے اب جو ہوا ہے آپ کا فرحاد جو یہاں سے گیا ہے شاعر, اس کا کیا بیچارے کا قصور ہے؟ ایک قلمکار ہے, ایک شاعر ہے, وہ شاعر ہمیشہ باغیانہ بات لکھتا ہے, اس میں کیوں کر وہ مسنگ ہے؟ اور جسٹس کیانی صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں, چڑھ دوڑے ہیں ساری یہ حکومت کے اکابرین ہیں, چاہے وہ فیصل وابڈا ہو, چاہے وہ طلال چودھری ہو, چاہے وہ یہ وزیر قانون ہو, سارے چڑھ دوڑے. بابر ستار, جسٹس بابر ستار نے اگر ان کو کہا کہ بھائی آپ بتائیں آپ کس قانون کے تحت فون ٹیپنگ کرتے ہیں, یہ میرا ہی کیس تھا جس میں بشرا بی بی کے اور میری کانورسیشن کو سارے چینلز نے سارا دن دکھایا تھا اس میں, تو میں نے نالش کی بشرا بی بی کی طرف سے. میں نے کہا جی یہ رائٹ آف پرائیویسی یہ ہے, یہ دو افراد یا وکیل اور سائل کے درمیان گفتگو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے جو انسیکیور فیل کرتے ہیں, جن کی پرائیویسی اور ہوم اینڈ ہرتھ کی جو ہے تکریم اور تعظیم کو اس طرح سے تار کر کے بکھیر کے رکھ دیا ہے. آج کل جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, جس گھر میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں, جس کو اٹھاتے ہیں پکڑ کے گرفتار کر لیتے ہیں, اور کوئی وارنٹ نہیں ہوتا, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, اور پھر وہ خود ہاتھ باندھتے ہیں جی ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہے. پولیس والے جب مجھے اٹھا کے, یعنی 10 مارچ کو جب ہم جلوس نکالنے جا رہے تھے, ابھی میں گاڑی میں ہی بیٹھا تھا, تو وہ ہاتھ یاد ہے مجھے, ڈی ایس پی آپ کو بھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. جی ہاں, اور وہ ہاتھ باندھتے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, ہم نے آپ کو گرفتار کیا. تو بس یہی ہے نا, یہ اتنا کیریکٹر دکھا دیں تو پھر اور کیا چاہیے. لیکن مجھے بتائیں کہ اس دور میں, اس بے روزگاری کی عالم میں, آج چپڑاسی بھی بیچارہ جو ہے وہ نوکری نہیں چھوڑ سکتا ہے, ایک دن وہ غیر حاضر نہیں ہو سکتا ہے. اس کا گھر ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے بلز ہیں, اس کے جو ہے رینٹل چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں مجبوریاں بہت ہوتی ہیں, لیکن کیا ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں ایجنسیز کی اس یلغار کو؟ اور پاکستان کے کیا ہم درد ہیں؟ ایسٹ پاکستان ہم نے نہیں سیکھا کچھ بھی کہ ہم مینڈیٹ کو وہاں تسلیم نہ کیا. 160 عوامی لیگ نے سیٹیں لی ہیں, اور ہم نے جب مینڈیٹ نہ دیا اسٹیبلشمنٹ نے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اب ہم 4 پاکستان بنانے اب پھر تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے کے پی کے کو دیوار کے ساتھ لگا دیا, ہم اس کے فنڈز نہیں دے رہے. بلوچستان جو ہے وہ وہاں کوئی الیکشن وہاں فیئر اینڈ فری نہیں ہوتا ہے, نامینیشنز پریکٹیکلی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں کہ 45% آبادی رقبہ پاکستان کا بلوچستان ہے, اتنی رچ وہاں وسائل ہیں, لیکن ہم ان کو گورننس دینے کو تیار نہیں ہیں. اگر ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے تو کسی سیاسی جماعت نے نہیں بنایا, نہ وہ پیپلز پارٹی سے اس کا کبھی کوئی تعلق تھا. سرفراز بگٹی ہے, اگر یہاں وزیر داخلہ ہے تو وہ بھی مسلم لیگ نون کا نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں. اگر وزیر خزانہ ہم نے بنایا ہے تو وہ بھی پاکستان پی ڈی ایم کا یا مسلم لیگ نواز کا نہیں ہے. تو ہم کیا اس طرح سے مذاق کر رہے ہیں, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں بہت اولیاء میرے خیال میں, اور یہ کھلواڑ آخر کچھ جو ہے آپ نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کھلواڑ ہو رہا ہے اور کس حد تک ہوگا. اور یہ جو حکومت اس وقت آنکھیں بند کر کے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور بالکل سے غافل اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے, اور بالکل انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کیا ہوا ہے without taking any responsibility. This is very unfortunate کہ وہ چاہتے ہیں, ان کے دل میں تو خوشی ہو رہی ہوگی نا کہ ایک اس فلانے مخصوص ادارے کے اوپر سارا ملبہ پڑ رہا ہے, ہم کیوں گندے ہو بھائی, ہم تو حکومت کر رہے ہیں, ہمارا کیا لینا دینا.
ہمیں کیا یہ جانے اور عوام جانے، یہ جانے اور تحریک انصاف جانے، یہ جانے اور میڈیا جانے، چلو جی ان کے اور بھی ان پہ قدخنے لگاؤ، اور اس کے بعد دے ڈونٹ نو کہ جو یہ بو رہے ہیں ان کو ایک دن یہ کاٹنا پڑے گا، بٹ وہ اس کے اوپر ایڈمٹ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ لطیف کوسہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا اور ہمیں جوائن کرنے کا، لا قانونیت کی آپ نے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اتحاد میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور اتحاد بنے گا تو کس طرف جائے گا۔ جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے۔ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے۔ جتنے برے وقت سے آج صحافی گزر رہے ہیں، میڈیا گزر رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی۔ ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی۔ جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ مجھے، نواز شریف صاحب کو، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ ہم آپ کو گفتگو سنا رہے تھے، یہ 2021 کی گفتگو ہے، اور اس وقت کی چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ وہ بڑی اس چیز کے خلاف تھیں، ریگولیشن آف میڈیا کے خلاف تھیں، اور انہوں نے کہا کہ جب بھی میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے گا میں اور میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ آپ کو ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ طاہر خلیل سندھو صاحب سینئر رہنما پی ایم ایل این کے، ایک بہت انفارچونیٹ سرگودا میں واقعہ ہوا تھا، اس کا بھی میں آگے چل کے ذکر کروں گی۔ سو وہ سرگودا میں موجود ہیں اس وقت، وہاں پہ کچھ حالات خراب ہوئے، اس کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ حاجی غلام علی صاحب ایکس گورنر ہیں کے پی کے اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ۔ طاہر خلیل سندھو صاحب، سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو آپ کے چیف منسٹر کا ساؤنڈ بائٹ سنوایا ہے، یہ کتنا کھلا تضاد ہے اب جو آپ نے بل پاس کیا، اور آپ تو ویسے بھی منسٹر فار ہیومن رائٹس ہیں، مجھے یہ بتائیں پوری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، آپ حتیٰ کہ عزت کا بل جو آپ پاس کر رہے ہیں پنجاب سے، ٹی وی چینلز، اخبارات، فیس بک، ٹک ٹاک، اس کے علاوہ یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، وہ تو ویسے ہی بند کیا ہوا ہے، تو سر یہ کیا ہے؟ مطلب وہ کیا مطلب کردار کشی کی یہ کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا؟ یہ اس دور میں اس طرح کی چیزیں تو مریم صاحبہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ کام تو مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو کیا یہ اب ہم مارشل لاء سمجھیں؟ اصل میں جو یہ جب بل بن رہا تھا میں اس وقت میں کیبنٹ میں تھا، لیکن اس میں ہم جو بھی باتیں اصل اس میں سے فنڈامنٹل جو اس کا مقصد یہاں پتہ نہیں ہم نہیں بتا سکے یا اس میں واٹ ایور، لیکن پتہ چلے گا کہ مزید اس کو غور و خوض کیا جائے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گالم گلوچ برگیڈ اور سوشل میڈیا پہ سر کسی کا اور جسم کسی کا، اور ایون دیر سو مینی ایسے لوگ جن کے بیچاروں کی کردار کشی اور جس پہ ایک دفعہ ایسے کام ہو جاتا ہے، وہ تو پھر ساری زندگی جو اپنی صفائیاں دیتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ساری زندگی، اور وہ پھر بھی وہ داغ نہیں اس سے دھوتا۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ایک اخلاقی طور پر اخلاقی پستی اور کثافہ زدہ ماحول تھا۔ بیسک مقصد اس کا یہ ہے جو میں آپ سے جو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بیسک مقصد اس کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کو روکا جائے جو مطلب کسی قسم کا، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کسی کی آواز روکی جی، سچ کو کون دبا سکتا ہے، سچ تو نہیں رک سکتا، لیکن کم از کم جس لیول پہ میں نے خود بھی دیکھا اور دیکھا نہیں جاتا، ہم بھی ماؤں بہنوں والے بیٹیوں والے ہو سکتے ہیں، میرے اپنی بہنیں ہیں، آپ بھی میری بہنوں کی طرح ہو، بالکل میں آلویز آئی کنسیڈر یو مائی سسٹر، تو یہ جو ہے نا جی اس کے حوالے سے، لیکن اب چونکہ اس پہ بہت ساری چیزیں آئی ہیں، تو میں نے جو میڈم سے اور دوسری جو بات ہوئی آج پروفیسر شیشہ سے بھی بات ہوئی ہے، تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی اس ہوگا، تاکہ دوبارہ ہونا یہ چاہیے تھا ضرور۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس میں سارے بیٹھ کے پہلے جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر سے ان کو بلایا بھی گیا، خیر نہیں ہو اسپیکر صاحب کی طرف سے، بٹ جو مجھے بتایا اور بتایا جو میں چلا گیا سینٹ میں، میں نے پڑھا بھی نہیں، میں سچ آپ سے بولتا ہوں، اس لیے مجھے جتنا تھا اس وقت تو یہی بات ہوئی تھی کہ کیونکہ میں نے یہ خود دیکھا ہے، یہ فیس بک اور یہ جو سوشل میڈیا ان سوشل ہو چکا ہوا ہے، اور بلکہ ایسی کام کی جاتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، دیر آر سم ایون جو کچھ کرتے ہیں اور جس طرح کی تصویریں لگاتے ہیں جو واٹ ایور، تو بندہ گھر میں بیٹھ کے کسی کے سامنے نہیں سکتا۔ بیسیکلی میری جو نہیں، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے طاہر صاحب، سینیٹر طاہر صاحب، لیکن کس کو روکیں گے؟ آپ دیکھیں نا، جتنوں کے ہاتھ روکیں گے اتنے مزید ہاتھ بڑھیں گے۔ آپ کوئی اچھا نیریٹو بنائیں، کچھ وہ کریں، مطلب ایک قدخنے لگانے سے آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کوئی نظام میں کبھی بہتری آئی ہے؟
مزید حکومت کے لیے مشکل، مزید حکومت کے لیے ایجیٹیشن، مزید حکومت کے لیے معذرت کے ساتھ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں یہی کہوں گی کہ لائک ایجیٹیشن اور چڑ کہ جی مطلب ایک تو ویسے ہی ہر چیز سے، مہنگائی سے، بجلی سے پسی ہوئی عوام، اوپر سے ایک ان کے پاس سوشل میڈیا کا آؤٹ لیٹ ہے، وہ آپ بند کر دیں گے، وہ وی پی این لگا کے اور یوں ووں کر کے پوری دنیا سے کیمپین چلنا شروع ہو جائے، کس کس کو روکیں گے سر؟ آپ کا بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے آپ کی بات. میں نے جتنی انفارمیشن میرے پاس تھی، یقین کیجئے میں ہمیشہ میرا فیبرک نہیں کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں، ہمیں جب کیبنٹ میٹنگ اس میں یہی کہا گیا ہے اور جو بات ہوئی ہے کہ یہ کسی طریقے سے بھی وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنا ہونا چاہیے، ریفیوز نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں. دس از آلسو فنڈامنٹل رائٹ پاکستان، بٹ دیر آر سم ریسٹرکشنز آلسو. تو لیکن ایک بات تو جسمین ماننی پڑے گی کہ جو اخلاقی قدریں جب تباہ ہو جاتی ہیں تو گھروں کے سسٹم برباد ہو جاتے ہیں، جیسے لفظ لکھے جاتے ہیں. بلکہ میں تو آپ کے سامنے بول نہیں سکتا ایسی بات، مطلب ایک اس عزت و مرتبے کی وجہ سے کہ جو میں اپنے الفاظ یوز کرتا ہوں، جو میں نے ابھی بھی کیے ہیں، میں تو ذاتی طور پہ ٹھیک ہے، اس کو مطلب دیکھا جا سکتا ہے، بہتر اور کیا جا سکتا ہے، یا کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، یہ آلویز دیر از اے روم فار دا امپروومنٹ. لیکن اس چیز کو بھی تو کسی ہو رہا ہے. میں ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ایسی ایسی چیزیں بتاتے ہیں. نہیں میں ایگری کرتی ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب. بیچارے کی جو کمپیٹنٹ ہوتی ہے، ایون سم آف دا میڈیا اینکرز وہ بھی بہنوں کی طرح ان کے ہاتھوں میں حقے پکڑائے ہوئے، پتہ نہیں کیا کر ساتھ رکھا ہے. تو یہ میرے سے تو بات بھی نہیں ہو رہی ان باتوں پہ. ایک تو آلریڈی میں صدمے میں ہوں. دیکھیں سر، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جو میمز بنائی جاتی ہیں، جو کچھ کیا جاتا ہے، وہ حد سے زیادہ غیر اخلاقی ہیں، میں ایگری کرتی ہوں. لیکن سر جب آپ مطلب مے بی آئی کانٹ گیٹ مائی پوائنٹ اکراس، بٹ حاجی صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. حاجی غلام علی صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بل کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کسی پہ پابندی لگانے سے، روکنے سے، دیوار سے اس کو لگانے سے مزید کام بگڑے گا یا مزید لوگوں میں ایجیٹیشن ہوگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے کنٹرول ہو جائے گی، عوام ڈنڈا چلاتے جاؤ اور کنٹرول کرتے جاؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو چونکہ منسٹر سینیٹر صاحب نے کہا کہ سرگودا میں واقعہ ہوا ہے، تو اس کے بھی ہم ان کے ساتھ دل کے گہرائیوں سے ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. اصل بات یہ ہے، دیکھیں میں خود تقریباً 43-44 سال سے سیاسی کارکن ہوں اور تقریباً 83 سے منتخب ہو رہا ہوں. ہمارے ملک میں قانون سازی افراد کے بچانے یا افراد کو گرفتار کرنے یا ان کو اذیت پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. یہ میرا 40 سال کا تجربہ ہے. اور اگر اب لوگ چونکہ 21ویں صدی بہت آگے نکل چکے ہیں، میری ذاتی رائے ہے کہ اپوزیشن ہو. آج میں کل گورنر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آج میں اپوزیشن میں ہوں گا تو میں پھر سب کچھ جلاؤں گا، نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی قانون سازی ہو، اور اس طرح کی قانون سازی کہ یار کسی پہ قدغن لگائے، اور خصوصاً اس 21ویں صدی میں آپ میڈیا پر لگائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ پارٹ اترتی جا رہی ہے. لیکن اگر پنجاب اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو رہا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہر چیز جلدی میں کر رہے ہیں کہ کل تک نہ روکے. چاہیے تھا کہ اس پر 15 دن مزید لگاتے. تمام سیاسی جماعتوں کو، سب سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہوتی، اور پھر اس مشاورت کو پارلیمنٹ کے سیاسی جماعتیں، جو نمائندہ جماعتیں، ان سے مشاورت ہوتی، اور ایک اتفاق رائے سے ایک دوسرے کو کنونس کر کے کسی کا یہ مطلب نہ ہو کہ میں ایسا کروں گا تو ان کو یہ مشکلات پیدا آ جائے گی، یا یہ مشکلات
اگر حکومت کی ہے وہ بھی پاکستان کی مشکلات ہے اور میری مشکلات ہے، اور اگر عوام کو ہے وہ بھی میری اور پاکستان کی مشکلات ہے. تو میری تو ذاتی رائے یہ تھی کہ اس پر سب سے پہلے سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہوتی، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جو قوتیں ہیں ان سے مشاورت ہوتی اور ان کو کنونس کرتے، اور اتفاق رائے سے قانون بنتے بھی ہیں، ترمیم بھی ہوتی ہے. لیکن خیال میں مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ ہم نے کوئی قانون ایسا بنایا ہو کہ وہ فیوچر میں عوام کے لیے ہو. میں خود دیکھو میں چھوٹی سی سیاسی کارکن تھا، کونسلر منتخب ہوا، جب دوسری دفعہ کونسلر منتخب ہوا تو سارا نظام تبدیل کر دیا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح چاہیے. پھر ہم اس میں منتخب ہوئے تو پھر سارا نظام تبدیل کر لیا. پھر میں ڈسٹرکٹ ناظم بن گیا تو ڈسٹرکٹ ناظم آئین اور قانون کے تحت جس طرح چیف منسٹر ووٹ لیتا ہے اس طرح ڈسٹرکٹ ناظم اپنے ممبران سے ووٹ لیتے ہیں. تو انہوں نے قانون میں ترمیم کر دی کہ آئندہ آنے والے وقت میں میئر کو 8 لاکھ سے زیادہ لوگ ووٹ دیں گے براہ راست. اب جب براہ راست ووٹ دے دیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم میرا بیٹا جیت گیا. تو اب پھر جا رہے ہیں واپس کے نہیں، اب وہ قانون لا رہے ہیں کہ ممبر ووٹ دے دے. دیکھیں کسی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب ہم نے پاکستان کو ہم نے کہا کہ پاکستان کو ابھی ہم نے ایک ڈگر پر ڈالنا ہے. یہ میں نہ مانوں اور او نہ مانے. جس طرح محترمہ آپ نے اس کی تقریر نشر کر دی مریم نواز صاحبہ کی، یعنی جب اس طرف تھا تو کیا اس کے ویوز اور جذبات تھے. آج اس کے میں کہتا ہوں کہ کریکٹر سیاست یہ ہونی چاہیے کہ کل میری جو بات تھی اور اگر وہ اچھی ہے تو آج بھی میری وہی بات ہونی چاہیے، تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے پہ آگے چلے. آپ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں نا. بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. حاجی صاحب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کی، جی تحریک انصاف کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور آپ کی پارٹی کی جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ گارنٹیز بھی شاید پی ٹی آئی سے لی جائیں گی کہ وہ واپس لاؤں. اب کیا لائے عمل بن رہا ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ، کس طرف جائیں گے؟ کوئی احتجاج کرنے کا پلان ہے، مطلب کیا موڈ ہے، بات چیت کرنے کا پلان ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں مشکلات تو بہت ساری ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جو واضح طور پر اقدامات سے یا لیٹ سے میں کہتی ہوں جو سٹیپس لیے جاتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی کوئی بات چیت کا موقع بن رہا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طریقے سے بات چیت کے موڈ میں ہے اس وقت. دیکھیں جمعیت علماء اسلام ایک تاریخ رکھتی ہے اور مولانا فضل الرحمان سیاسی انداز، آئینی انداز میں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. کبھی بھی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں کی. آپ نے دیکھا میں بہت بڑا عوامی اسمبلی کا پروگرام ہوا. سندھ میں اگر یہ ساری جماعتیں مل جائے تو پھر بھی اتنا عوامی اسمبلی کا اجلاس نہیں کر سکتا. پشاور میں آپ نے دیکھ لیا رات کے 2 بجے تک لاکھوں لوگ جمع تھے. ہماری جو ہے نا وہ ملک کی ترقی، خوشحالی، آئین کی پاسداری اور عوام کو اس کے طاقت اور قوت جو وہ کسی کو منتخب کرتے اس کے لیے ہے. اب ہم لوگ ہیں، جمعیت علماء اسلام 100 سال سے زیادہ تاریخ رکھتا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہو سکتی ہے یا ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے افراد سے کچھ اختلافات نہیں ہیں، نظریے سے اختلافات ہوتے ہیں. اور پھر خاص کر اس طرح کے آج کل کے ماحول میں کہ جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں ایک کمپین کر رہی ہے، ایک احتجاج کر رہی ہے، اور اس میں آپ نے دیکھ لی کہ پی ٹی آئی کے لوگ آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان آج سے 4-5 مہینے پہلے سے مل رہا ہے، اور وہ ایسے نہیں کہ خاموشی سے اوپن مل رہے ہیں.
اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار نہیں ہے، پہاڑ ہے. اب اس کو کس طرح کم کریں گے؟ اور سیاسی جماعتوں میں پھر ایشو پہ بات ہوتی ہے کہ بھائی اب جس طرح پی ڈی ایم تھی، اس میں مسلم لیگ بھی تھے، جمعیت علماء اسلام بھی تھے، باقی جماعتیں بھی تھی، اور سائلنٹ طریقے این پی بھی تھی، لیکن جب الیکشن آئے تو ہر ایک نے اپنا اپنا الیکشن کیا اپنے. تو اس طرح یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مشکلات کے خاتمے کے لیے، یا جب جو مولانا فضل الرحمان یا جمعیت علماء اسلام سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں بزور بازو ہمیں ہماری فتح کو شکست میں تبدیل کی ہے، تو اس کے لیے آپس میں جوڑ. اور اسی طرح پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، اور یہی مسلم لیگ بھی کہہ رہے ہیں، این پی بھی کہہ رہی ہے. تو پیشن ہے. دیکھو الیکشن کمیشن پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا الیکشن ہے کہ جیتنے والے نہیں، ہاتنے والا بھی نہیں مانتا. اب دیکھ لیں، اگر اس ملک کی الیکشن کمیشن جو کہ 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد رزلٹ اناؤنس کرتا ہے اور لوگ نہیں مانتے، اور آپ اپنے ہمسائے تو بھائی صاحب یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں لاسٹ کامنٹ آپ سے لینا چاہتی ہوں، ان کے ساتھ بیلٹ پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک بھائی صاحب، میں آپ سے لاسٹ کامنٹ جو لینا چاہتی ہوں، میں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اب حکمت عملی کیا ہوگی؟ مل بیٹھنا ہے، دوسرا راؤنڈ کرنا ہے، احتجاج کی طرف جانا ہے، کیا سوچ کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ احتجاج تو ہمارا اوپن ہے کہ ہم کر رہے ہیں. اب سیاسی جماعتیں ہو سکتے ہیں کل باقی جماعتیں بھی آئیں، ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ایک ہوں. جماعتوں کا اپنا ایک نظریہ، ایک منشور ہے، اور وہ بیٹھ کر اگر ایک پوائنٹ پر متفق ہوتے ہیں. پی ٹی آئی دیکھے بار بار مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کر رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ایشو پر. لیکن میں کہتا ہوں مقتدر قوتوں کو اور وفاقی حکومت کو کہ اگر اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے قومی اسمبلی میں، آپ دیکھ لیں 8 فروری سے لے کر آج تک فارم 45 اور فارم 47 کے نعرے لگ رہے ہیں، اور اجلاس پہ اخراجات کے علاوہ آج تک کوئی بات ہوئی ہے. اس لیے حکومتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، مقتدر حلقوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے. ہم نے اس ملک یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. حاجی غلام علی صاحب ایکس گورنر اپنا موقف دے رہے تھے، انہوں نے کہا مقتدر حلقوں کو اور حکومت وقت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.